एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक और बबरकत नाम से आगाज़ है। ये जमात दहम उर्दू का लेक्चर नंबर 45 है, 45 लेक्चर नंबर है। मैं हूँ प्रोफेसर नुमान मुदस्सिर, सदर शुबा उर्दू, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो पिछले लेक्चर में हम नामदेव माली का फर्स्ट पैसेज पढ़ चुके थे। सफ़ा नंबर 80 है, पेज 80, और पैराग्राफ नंबर 2 यानी नसर पारा इक्तबास जो सेकंड है वो हम पढ़ेंगे। किताबें खोल चुके होंगे आप। मकबरे का बाग मेरी निगरानी में था। निगरानी, निगहदाश्त, देखभाल करना, नज़र रखना। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक कह रहे हैं कि मेरी निगरानी में वो जो राबिया दुरानी के मकबरे के अहाते का सारा बाग था दिया गया था। मुझे उसकी देखभाल की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। मेरे रहने का मकान भी बाग के अहाते ही में था। बाग, गुलशन, गुलिस्तान, चमन। आपको कल पिछले लेक्चर में बताया था कि वो काफ़ी मुग़लों का ये मुग़ल आर्किटेक्चर था, मुग़ल फ़न तामीर था कि जब वो मकबरा बनाते थे, मज़ार बनाते थे तो इर्द गिर्द बाग लगवाते थे। जैसे जन्नत का बाग होता है, वो कंसेप्ट है कि ऐसा होगा, तो वो अपनी तरफ से कोशिश करते थे कि ये जो मज़ार है या मकबरा है ये जन्नत के बाग में हो। तो वो उसी अलामत को लेकर इर्द गिर्द बड़ा खूबसूरत बाग लगवाते थे। खूबसूरत रवशें होती थी, फव्वारे लगाए जाते थे, फसील होती थी, जस्ट लाइक जैसे मकबरा जहांगीर है, जहांगीर टॉम्ब है, आपने देख रखा होगा। तो ये राबिया दौरानी वाला जो मकबरा है ये भी ऐसा ही था। तो अब वो काफ़ी वसी होता था, वसी कतः ज़मीन पर होता था वो बाग। तो अंदर जो देखभाल करने वाले लोग थे उनके रिहायशी मकानात भी बनाए जाते थे ताकि वो निगरानी करने वाला भी 24 घंटे दिन रात उधर ही रहे, और जो माली और काम करने वाले हैं बाग के अंदर देखभाल करने वाले वो भी वहाँ रह सकें और बाग की निगहदाश्त कर सकें। तो मौलवी अब्दुल हक साहब जब रियासत हैदराबाद दक्कन की मुलाजमत में गए तो उन्हें जो रहने के लिए रहने के लिए मकान दिया गया वो उस बाग के अहाते में था, यानी मकबरा राबिया दुरानी के अहाते में था। तो कहते हैं मेरा मकान वहीं था। तो मैंने अपने बंगले के सामने, बंगला उस घर को कहते हैं जिसके 3 तरफ बाग हो, चमन हो, उसे ही बेंगलौ कहा जा सकता है। तो मैंने अपने बंगले के सामने चमन बाग बनाने का काम नामदेव के सुपुर्द किया, हवाले किया कि जो मेरे मकान के इर्द गिर्द जो बाग है वो नामदेव तुम लगाओगे या तुम ठीक करोगे, तुम रवशें सही करोगे, काट छाँट करोगे, तराश खराज करोगे, इसको आरास्ता पैरास्ता करोगे, तो नए पौधे लगाओगे, बागबानी का सारा काम तुम्हारे ज़िम्मे होगा। अब मैं अंदर कमरे में काम करता रहता था। मौलवी अब्दुल हक उर्दू की तरवीज और इशात के लिए कोशिश कर रहे थे, तो रियासती काम के अलावा जो उर्दू की तरक्की का काम था, यानी किताबें लिखना, किताबों पर तबसरे लिखना या किताबें छपवाने के लिए इंतज़ाम करना, या जो पुरानी किताबें हैं उनको तरतीब देकर छपाने के लिए तैयार करना, या फिर यानी जो अदबी इल्मी में अंदर काम करता रहता था, तो वो मैं कमरे में बैठकर करता था। मौलवी साहब कह रहे हैं। तो मेरी मेज़ के सामने बड़ी सी खिड़की थी, खिड़की दरीचा, दरवाज़ा होता है, दरीचा खिड़की होती है। उसमें से चमन बाग साफ वाज़े नज़र आता था।
لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو ہمہ اپنے کام میں مصروف پاتا۔ ہمہ پوری یکسوئی سے، پوری توجہ سے، یعنی میں اپنی تحریری تخلیقی کام کے دوران جب کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو کبھی فارغ بیٹھا ہوا نہ دیکھتا، بلکہ وہ پوری جاں فشانی یکسوئی اور محویت سے اپنے کام میں مصروف ہوتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب حیرانی ہوتی۔ مثلا کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھانولا صاف کر رہا ہے۔ تھانولا کیاری، اب جانتے ہیں کہ جب پودا لگایا جاتا ہے تو اس کے ارد مٹی کو گوڑائی کر کے نرم کر دی جاتا ہے۔ وہ چوکور بھی ہوتی ہے کیاری، گول بھی ہوتی ہے، وہ ہارٹ کی شکل کی ہم بنا دیتے ہیں، لمبی بھی ہوتی ہے کیاری۔ تو اب اس میں پتے جو پودے کے ہیں خشک ہو کر گرتے رہتے ہیں، سوکھی گھاس بڑی ہو کر سوکھ جاتی ہے یا گھاس بھی اندر ہوتی ہے، تو وہ اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے، ورنہ پودے کی جو خوراک ہے وہ جڑی بوٹیاں اور وہ ادھر اگنے والی گھاس ہی استعمال کر جاتی ہے، تو پودے کی نشو و نما اتنی اچھی نہیں ہوتی، یا پھر اگر اندر خشک پتے ہوں تو وہ صحیح پانی جذب نہیں ہوتا، تو بہرحال وہ اور ویسے بھی وہ باغ گندا نظر آتا ہے۔ تو مثال دے رہے ہیں مولوی صاحب کہ میں مثلا کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو جو ہے نا، جب بھی میں نظر اٹھا کر دیکھتا کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک پودے کے سامنے بیٹھا ہے اور اس کی کیاری صاف کر رہا ہے۔ تھانولا صاف کر کے حوض تالاب سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا، یعنی اچانک پانی آپ گرائیں گے تو وہ جذب ہونے کے بجائے ارد گرد بہہ جائے گا، تو وہ آہستہ آہستہ پانی کیاری میں ڈالتا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی، یہ ڈول پانی والی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ جس ڈول سے پانی نکالتے ہیں، اس کی سمت، اس کا رخ درست کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پودا اگر شروع میں ہی ٹیڑھا ہو تو بڑا ہو کر ٹیڑھا ہی رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پودوں کے ساتھ وہ ایک سٹک سی ساتھ باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ پودا سیدھا رہے، چونکہ وہ بہت کمزور ہوتا ہے شروع میں اس کا تنا، تو وہ اس کی سمت درست کرتا، رخ درست کرتا، اور ہر رخ سے، ہر پہلو سے، ہر زاویے سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھتا، یعنی جب وہ اس کی سمت یا اس کا رخ درست کرتا تو پھر ہر انداز سے کہ کہیں اس طرف سے ٹیڑھا تو نہیں لگ رہا، کوئی سی بیماری تو نہیں ہے، کہیں اس کی ٹہنیاں یا شاخیں بڑی ہوئی تو نہیں ہیں، وہ سوکھ تو نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر انداز سے وہ پودے کو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگتا تاکہ وہ یعنی پوری نظر رکھتا اور پیچھے قدم اٹھاتے ہوئے دیکھتا چلا جاتا کہ وہ پودا اپنی صحت مندی کی حالت میں درست سمت پہ، درست زاویے میں ہے۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا، خوش، شادمان، مسکرانا، تبسم کرنا۔ تو جب دیکھتا کہ پودا پوری طرح تندرست اور زبردست ہے تو اس کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آتی اور وہ بہت شادمان، خوش ہوتا کہ پودا صحیح نمو پا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی، یعنی حیرانی بھی ہوئی کہ کوئی شخص اپنے کام سے اس حد تک مخلص ہو سکتا ہے، اور کوئی شخص جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں کہ پودوں سے اس حد تک بھی محبت کر سکتا ہے، یعنی اولاد کی طرح ان کو پال پوس رہا ہو۔ مالی اور بھی ہیں، نامدیو کا الگ ہی رنگ ہے۔ اور پھر خوشی بھی ہوئی کہ شکر ہے مجھے ایسا بہترین قسم کا مالی باغبان ملا ہے۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، لطف آنے لگے۔ بے مزہ، بغیر لطف کے کام نہیں، بیگار ہے، بیگار زبردستی کی مشقت۔ کہتے ہیں یہ کام اسی وقت ہوتا ہے جب کام میں دلچسپی اور ذوق شوق ہو، جب اس کام کے کرنے میں انسان کو لطف آ رہا ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے جس میں اس کی دلچسپی نہیں، اس کا ذوق نہیں، وہ اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کام کے کرنے میں اسے کوفت اور بوجھل پن محسوس ہوتا ہے، تو وہ کام نہیں ہوتا، پھر زبردستی کی مشقت ہوتی ہے۔ جیسے بیگار کاموں میں پکڑ کر لوگوں کو، بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، ان سے زبردستی پتھر توڑواتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، بالکل ایسا ہی وہ کام ہوتا ہے۔ زبردستی کی تو جب دلچسپی اور ذوق کے بغیر نماز بھی پڑھی جائے تو وہ مشکل ہو جاتی ہے، اس میں بھی لطف اور سکون بہت
قوت ہے تبھی ہے جب ہم اسے ذوق و خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو کوئی کام کیوں نہ ہو، جب تک اس میں اس کام کے کرنے میں لطف نہ آئے، سکون نہ ملے، اندرونی تسکین نہ ہو، تب تک وہ کام بہترین کام نہیں ہوتا۔ تو چونکہ نام دیو کو اس کام کے کرنے میں لطف آتا تھا، اسی لیے اس کا کام جو ہے وہ بہترین کام تھا۔ پیسج چینجڈ، اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یعنی جب اس کے میں نے یہ رنگ دیکھے، یہ انداز دیکھے، کام سے اتنی لگن دیکھی، اتنی محویت اور یکسوئی سے کام کرتے اسے دیکھا، پودوں سے محبت کرتے دیکھا، تو مجھے اس کے کام سے، اس کی مشقت سے، اس کے ذوق سے دلچسپی ہونے لگی۔ بعض وقت ایسا ہوتا کہ میں اپنا لکھنے کا تخلیقی تحریری کام چھوڑ کر اس کا کام دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی، یعنی وہ اتنا محویت میں یکسوئی سے کام کر رہا ہوتا کہ اسے پتہ ہی نہ چلتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، یا اس کے آس پاس ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، یا ارد گرد لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوتی، وہ اپنے کام میں مگن ہوتا، مصروف رہتا، مگن رہنا، محو رہنا، مصروف رہنا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، یعنی بیٹے بیٹیاں اس کے تھے نہیں، تو وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ پودا چھوٹا اور پیڑ بڑے درخت کو کہتے ہیں۔ تو پھلدار پودے تھے، یہ پھولدار پودے تھے، یہ پھلدار پیڑ تھے، یہ پھولدار، وہ سب انہی کو اپنی اولاد سمجھتا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا۔ نگہداشت، دیکھ بھال کرنا، پرورش کرنا، پالنا پوسنا۔ تو جیسے اولاد کو پالا پوسا جاتا ہے، ان پر نظر رکھی جاتی ہے، ان کی صحت پر، ان کے بڑا ہونے پر، ان کو بڑا ہوتے دیکھ کر جیسے خوشی ہوتی ہے، ان کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، ایسے وہ اپنے پودوں کا خیال رکھتا، ان کو اولاد کی طرح پالتا پوستا۔ ان کو سرسبز، ہرا بھرا اور شاداب، تر و تازہ دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ جب ماں دیکھتی ہے کہ میرے بچے صحت مند ہیں، خوش ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، ترقی حاصل کر رہے ہیں، جیسے اسے خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی اسے پودوں کو بڑا ہوتے، صحت مند ہوتے، نمو پاتے دیکھ کر خوشی ہوتی۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کر دیکھتا، اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ اب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو والدین پھر بھی اس سے باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ پوری بات نہ سمجھ رہا ہوتا ہے، نہ بتا رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ بھی پودے کے پاس بیٹھتا ہے، ایک تو ان کو پیار کرتا، پھر وہ ایسے لگتا ہے جیسے آہستہ آہستہ اپنے پودوں سے وہ بھی پیار بھری باتیں کرتا ہے، شفقت بھری۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے اور پھولتے پھلتے، پھول لگنا، پھلنا، پھل لگنا، تو جب ان پر پھل پھول لگتے، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا، وہ بھی بہت خوش ہوتا اور اس کا حوصلہ بڑھتا، اسے شادمانی مسرت حاصل ہوتی کہ اس کے لگائے ہوئے پودے بڑے ہو رہے ہیں اور نمو پا رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں، صحت مند ہیں۔ ان کو توانا، مضبوط اور ٹانٹا دے کر، ان کو صحت مند اور مضبوط دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ جب وہ دیکھتا کہ میرے پودوں کو کوئی روگ نہیں ہے، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، ان پر کوئی وہ سوکھ نہیں رہے، بلکہ وہ بڑے ہو رہے ہیں، پھل پھول رہے ہیں، تو وہ ان کو توانا، طاقتور دیکھ کر اور صحت مند دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑتی ہے، وہ خوش ہوتا۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا، یعنی اگر کوئی تنے جب کمزور ہوتے ہیں پودوں کے تو ان میں بہت سی جو اڑنے والے آپ کے حشرات الارض ہیں، یہ ان پہ انڈے دیتے ہیں، لاروے پیدا ہوتے ہیں، وہ لاروے اس تنے کو کاٹ کر اندر داخل ہو جاتے ہیں، وہ کیڑا لگ جاتا ہے، اسی طرح دیمک لگ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی کسی پودے کو کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ، بیماری پیدا ہو جاتی تو اسے بڑا فکر ہوتا، بڑی فکر ہوتی، اسے بہت پریشانی ہوتی کہ اس کا لگایا ہوا پودا جو ہے وہ بیمار ہے۔ تو چونکہ وہ پودوں کو اپنی اولاد سمجھا تھا، اس لیے وہ زیادہ فکر مند ہوتا اور پھر پودے کی صحت مندی کی فکر کرتا۔ بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغے، چوکیدار، نگران یا مجھ سے کہہ کر منگواتا،
दिन भर उसी में लगा रहता اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کرتا ہے. بیمار علیل، عزیز پیارا، ہمدرد غم گسار، سیوا کرنا، خدمت، خاطر تواضع کرنا، داروغہ نگران چوکیدار، اگر وہ داروغہ شہر ہو تو سی سی پی او کو کہتے ہیں جناب، اگر وہ داروغہ جو ہے وہ ایک تھانے کو تو وہ ایس ایچ او کو کہا جائے گا. تو مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے اردو میں. مغلوں کے دور میں باقاعدہ یہ عہدے کا نام ہوتا تھا، تو کوتوالی بھی اسے کہتے تھے، لیکن یہاں داروغہ چوکیدار اور نگران ہے. تو کہتے ہیں کہ دن بھر اسی میں لگا رہتا اور پھر اس کی ایسی خدمت کرتا ہے ایسے جیسے کسی ڈاکٹر کا کوئی اپنا پیارا بیمار ہو جائے تو وہ اس کی خاطر تواضع کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، بہت ہمدردی سے اس کی نگہداشت کرتا ہے. ایسے ہی وہ اس بیمار پودی کرتا، ہزار جتن کوشش کرتا اور اسے بچا لیتا. اور جب تک وہ تن درست نہ ہو جاتا، صحت مند نہ ہو جاتا، اسے چین نہ آتا. اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے، ہمیشہ بڑے ہوئے، اور کبھی کوئی پیڑ پودا ضائع نہیں ہوا. جو پودے اس نے لگائے ہمیشہ بڑے ہوئے. کوئی پودا ایسا نہیں جو ٹوٹ گیا ہو، جو خراب ہو گیا ہو، جس کو کیڑا لگا وہ سوکھ کر ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوا کبھی. جو بھی اس نے پودا لگایا ہمیشہ بڑا ہوا، ہمیشہ پھلا پھولا. یہ اس کی جاں فشانی اور پودوں سے محبت کے تذکرے والی بات تھی. یعنی اس پیسج میں بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے پودوں کی اولاد کی طرح دیکھ بھال کرتا تھا، ان کی نگہداشت کرتا تھا اور پالتا پوستا تھا، پرورش کرتا تھا. اب اگلے پیسج میں جڑی بوٹیوں سے بچوں کے علاج کا تذکرہ ہوگا. باغوں میں رہتے رہتے، نامدہ مالی تو یہ مقبرہ رابعہ درانی میں مالی اب تھا. اس سے پہلے مختلف باغوں میں وہ ذمہ داریاں ادا کر کے آیا تھا بطور باغبان، بطور مالی. تو مختلف باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت پہچان ہو گئی تھی. مختلف جڑی بوٹیاں خود رو پودے جو علاج معالجے میں استعمال ہوتے ہیں، ایسے مختلف جو پودے تھے ان کی شناخت ہو گئی تھی کہ کون سا پودا، مثلا کاسنی ہے تو کیا یہ جگر کے لیے، جگر کے افعال کے لیے مفید ہے. پودینہ ہے تو کیا یہ معدے اور آنت کے امراض کے لیے مفید ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایسے ہی مختلف جو جڑی بوٹیاں تھیں وہ جن بیماریوں کے لیے مفید تھیں، اس کی اسے پہچان حاصل ہو گئی تھی. خاص طور پر بچوں کے علاج میں علاج مداوا اسے بڑی مہارت تھی. یعنی خاص طور پر جو چھوٹے بچوں کے امراض ہیں اس میں اسے خاص مہارت حاصل ہو گئی تھی. چائلڈ اسپیشلسٹ بن گیا تھا. دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے. یعنی یہ شہرت جب اس کے علاج سے ظاہر صحت مند ہوتے تھے بچے، تو وہ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی. تو دور دور سے مختلف علاقوں کے لوگ اس کے پاس آتے. وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت، محبت سے اور غور توجہ سے ان کا علاج کرتا، ان بچوں کا. کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے، یعنی اپنے شہر کے مختلف جو اورنگ آباد کے علاقے ہیں یہاں سے تو لوگ آتے ہی، تو مختلف جو ارد گرد دیہات تھے ان سے بھی لوگ اسے بلا لے جاتے. بلا تعامل، بغیر پس و پیش کے، بغیر توقف کے چلا جاتا. یعنی اس میں تو کہ تکبر تھا ہی نہیں، پس و پیش وہ کرتا نہیں تھا، ہمدرد تھا، لوگوں کے کام آتا تھا. اس لیے جب بھی کوئی اسے بلاتا تو بغیر کسی پس و پیش کے وہ چلا جاتا. تو دیر کیے بغیر چلا جاتا. آسان الفاظ میں اگر آپ کہیں بلا تعامل، مفت علاج کرتا. یعنی قیمت بھی وصول نہیں کرتا تھا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا. یعنی تحفے کے طور پہ بھی کچھ نہیں لیتا، روپیہ پیسے بھی نہیں لیتا تھا. وہ یہ محض انسانیت کی خدمت کے لیے کرتا تھا. یہ پیسج تھا جس میں بچوں کے علاج کی بات تھی. اب اگلے پیسج میں اس کی اپنی صفائی اور باغ کی صفائی کا ذکر ہوگا. وہ خود بہت صاف ستھرا رہتا تھا. یعنی مالی عام طور پر گندے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، مٹی کا ان کا کام ہوتا ہے، ہاتھ بھی گندے، چہرے پر بھی مٹی، سر پر گرد و غبار ناریل کے جیسا ان کا سر بنا ہوتا ہے. لیکن نامدہ مالی ان جیسا نہیں تھا. وہ خود بھی بہت اپنا بدن اور کپڑے بھی صاف رکھتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا تھا. یعنی اس میں جن گرد و غبار کے علاوہ جو سوکھی گھاس، سوکھے تنکے، ٹوٹی ٹہنیاں، سوکھے پتے، ایسی مختلف یعنی مٹی کے ڈھیلے، بے ترتیبی، ایسی جو تمام باتیں جن سے کوئی باغ گندا نظر آتا ہے وہ اس کے باغ میں چیزیں نظر نہیں آتی تھیں.
خود بھی صاف ستھرا، باغ بھی صاف ستھرا۔ تو صفائی تو نصف ایمان ہے، قد افلح من تزکا، مسلمانوں کو کہا گیا اس نے فلاح پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اٹھو پاکیزگی اپناؤ، وہ اندرونی بیرونی ساری جو ہے۔ تو صفائی پسند تھا، وہ ہندو ہو کر صفائی پسند تھا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا، رسوئی باورچی خانہ، چوکا چبوترا، یہ بیٹے وہ لکڑی کا تختہ مراد نہیں ہے جس کے اوپر سبزی کاٹی جاتی ہے۔ دراصل پرانے ہندو گھرانوں کے اندر بلکہ ابھی بھی وہ گھر کے اندر ایک چبوترا سا بنا دیتے جس کو باورچی خانے کا نام دے دیا جاتا، وہ بڑے کمرے میں بھی ہو سکتا تھا۔ اب اس کے اوپر وہ جوتے لے کر بھی نہیں چڑھتے تھے، اتنا صاف اسے رکھا جاتا۔ تو ویسے وہ چھوت چھات کے قائل ہوتے ہیں ہندو، تو یہ اس کا باغ ایسے تھا جیسے ان ہندوؤں کا وہ باورچی خانے کا چبوترا صاف ہوتا ہے، ایسے اس کا باغ صاف ہوتا تھا۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھونس یا کنکر پتھر پڑا رہے، کنکر سنگ ریزہ، پتھر سنگ، گھاس پھونس سوکھی گھاس مراد ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ سوکھی گھاس یا سرسبز گھاس، کٹی ہوئی گھاس، سنگ ریزہ، بڑا پتھر کہیں پڑا رہ جائے۔ ویسے مجال جرت ہوتی ہے لیکن کیا مجال ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، ایسا ممکن نہیں تھا، مصنف کا کہنا ہے۔ روشیں باقاعدہ، یعنی جو پودوں کی قطاریں اور راستے تھے وہ بالکل ایک قاعدے اور ترتیب کے مطابق تھے۔ تھانولے درست، کیاریاں ساری ایک جیسی، کوئی بڑی چھوٹی نہیں تھی، سب برابر کی، ایک ہی ترتیب کی، تو خوبصورت لگتی تھیں اور پھر صاف ہوتی تھیں۔ سنچائی، پانی دینا، اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ، تراش خراش وقت پر، یعنی جب یہ نہیں کہ بہت بڑھ جائیں پھر کاٹنے لگ گیا، جب وہ دیکھتا کہ پودوں کی درستی کا وقت ہے تو وقت پر انہیں ان کی تراش خراش کر دیتا۔ پانی پودوں کی پانی ویسی زندگی ہے، پودوں کی تو بنیادی خوراک ہے، چنانچہ وہ اسے پتہ تھا کہ کب کب پودے کو پانی درکار ہوتا ہے تو وہ وقت پر پانی دیتا۔ جھاڑنا بہارنا، یعنی وہ اوپر گرد ہے یا سوکھے پتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے دن بھر وہ گرتے رہتے ہیں اگر ایک ایک کر کے، تو اگر صبح ہی پودے کو زور سے ہلا دیا جائے کچھ تھوڑا زور سے اور شام کو بھی، تو ایک دفعہ ہی سوکھے پتے گر جاتے ہیں، تو پھر ان مٹی بھی اوپر سے گرد و غبار بھی ہٹ جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، گرد بھی صاف ہو جاتی ہے اور وہ سوکھے پتے بھی گر جاتے ہیں، چنانچہ ایک دفعہ ہی صفائی کر دی جائے پورا دن جو باغ ہے وہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ تو وہ جو باغ، اس کا جو باغ تھا اسی لیے وہ صاف ستھرا نظر آتا تھا، صبح و شام وہ پودوں کو جھاڑتا۔ غیر سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا، منہ دیکھنے والا جیسے شیشہ صاف ہوتا ہے اور اسے صاف رکھا جاتا ہے تاکہ چہرہ، اس کے نقوش اور سب کچھ واضح نظر آئے، تو اس نے ایسے ہی اپنے باغ کو بنا رکھا تھا، بہت صاف ستھرا باغ تھا۔ یہ تو تھی نامدیو مالی کی باغ کو صاف ستھرا رکھنے کی بات۔ اب جو اگلا پیسج ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ نامدیو مالی کو کہنے سننے کی نوبت نہیں آتی تھی، وہ خود ہی بہترین کام کر لیتا تھا۔ کہ اس نثر پارے میں نامدیو مالی کی مستعدی کا ذکر ہوگا اور یہ بتایا جائے گا کہ اسے کہنے سننے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ باغ کے داروغہ، نگران، چوکیدار عبد الرحیم خان فینسی تخلص تھا ان کا، خود بھی بڑے کارگزار، کام کرنے والے اور مستعد، چست، ہوشیار شخص ہیں اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں، یعنی اگر کوئی سست و کام نہ کر رہا ہو صحیح طریقے سے تو باقاعدہ کھینچ تان کر سختی کر کے کام لیتے ہیں۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، کہنا پڑتا ہے، لعنت ملامت کرنی پڑتی ہے کہ وہ سگریٹ نہ پئیں، چھاؤں میں لیٹے نہ رہیں، باتیں نہ کرتے رہ جائیں بلکہ اٹھ کر جلدی سے کام کریں، تو اکثر مالی جہاں سست قائل ہو جاتے ہیں تو ان کو کہنا پڑتا ہے، تو اکثر مالیوں کو کہنا پڑتا ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں، نگہداشت میں ڈھیل ہوئی، نرمی ہوئی تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، یعنی وہ فارغ بیٹھ گئے، کام چھوڑ دیا، یا بیڑی پینے لگے، یا سگریٹ پینے لگ گئے، تمباکو پینے لگ گئے، یا سائے میں، چھاؤں میں جا لیٹے، یعنی یا آرام کرنے لگ گئے یا سگریٹ نوشی شروع کر دی، یا پھر ہاتھ رکھ کر ہاتھوں پہ بیٹھ گئے، فارغ بیٹھے رہے، گپیں ہانکتے رہے۔ تو نگرانی سخت نہ ہو تو مالی اکثر سست ہو جاتے ہیں۔ بیڑی بیٹے ڈھاک کے پتے کے اندر رکھ کر تمباکو کو تکونا سگریٹ بنایا جاتا تھا تو اسے بیڑی کہتے تھے، یہ بیڑی نہیں ہے۔
عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کام چور واقع ہوا ہے. انسان کی فطرت ہے وہ سست ہے، کاہل، سست، کام چور، کام سے جی چرانے والا، بھاگنے والا، محنتی نہیں ہے انسان. انسان سست ہے، کاہل ہے، کام سے بھاگتا ہے، محنت نہیں چاہتا، فارغ رہنا چاہتا ہے، لیٹا رہنا چاہتا ہے. مشقت کا انسان فطرتی طور پر زیادہ عادی نہیں ہے. تو یہ عمومی انسانوں کی یہ خامی ہے. آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گیا. ہمارے اندر کچھ زیادہ ہی، وہ کہتے ہیں وراثت میں ہمیں ملی ہے آرام طلبی. آبا و اجداد بھی ہم ہی آرام طلب نہیں ہیں، سست نہیں ہیں، قائل نہیں ہیں. ہمارے آبا و اجداد بھی سست قائل ہی تھے، بالخصوص ہندوستان کے. ہم محنتی قوم کم ہی رہے ہیں. لیکن نام کہتے ہیں ہم ہندوستانیوں میں، جو سب کانٹیننٹ کے برے صغیر پاک و ہند کے ہم لوگ ہیں، تو ہم میں کچھ ویسے ہی سستی، کسالت، کسل مندی، کام چوری، کام سے جی چرانا، محنت مشقت سے بھاگنا، یہ ہمیں ویسے ہی وراثت میں ملا ہے. ہمارے آباء و اجداد بھی اتنے محنتی نہیں تھے، ورنہ وہ چین اور جاپان اور جرمنی اور امریکہ جیسی ترقی کر رہے ہوتے ہم بھی. تو لیکن کہتے ہیں جی ہم میں موروثی یہ ضرور ہے، لیکن نام دہ تھا تو اسی خطے کا، لیکن اس کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہیں آئی. ایسا کبھی وقت ہی نہیں آیا کہ اسے کہا جائے کہ نام دہ وہ کام کرنے والا ہے، پانی دینے والا ہے، پودوں کو دیکھنا وغیرہ. وہ پہلے ہی اپنے چمن کو بہت زبردست تیار کر کے رکھتا، ان کی دیکھ بھال کرتا، اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے بخوبی انجام دے رہا تھا. وہ دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں موجود اشیاء سے بے خبر، ویسے بے خبر، انجان، غافل، اپنے کام میں لگا رہتا ہے. یعنی اسے نہ دنیا کی خبر، نہ اس میں موجود اشیاء کی خبر، ارد گرد کیا ہو رہا ہے. بس وہ اپنے کام سے کام رکھتا، اس کام مالی کے کام میں مصروف رہتا. خواہ وہ پودوں کو پانی دینا ہے، تراش خراش کرنی ہے، صفائی کرنی ہے، یا گوڑائی کرنی ہے، مٹی نرم کرنی ہے، تو یا کسی بیمار پودے کا علاج کرنا ہے، وہ اسی میں لگا رہتا. نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ. ستائش تعریف، تمنا خواہش آرزو، صلہ بدلہ، پرواہ فکر. تو انسان عموماً دو مقاصد کے لیے کام کرتا ہے، یا تو وہ روپے پیسے کے لیے کرتا ہے، یا وہ اپنی پذیرائی اور تعریف کے لیے کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے بہت عمدہ کام کرتا ہے، بھی بڑا اچھا ہے. تو کہتے ہیں کہ نام دہ مالی ان دونوں کی طلب نہیں رکھتا تھا، نہ وہ صلہ چاہتا تھا کوئی، نہ ہی اسے تعریف کی تمنا تھی کہ لوگ کہیں کہ سب سے اچھا مالی بھائی نام دیو ہے، نہ ہی اسے بدلہ چاہیے تھا کہ اس کے بدلے میں بہت پیسے ملے. بلکہ وہ اپنے کام سے شغف رکھتا تھا، ذوق رکھتا تھا، دلچسپی رکھتا تھا، لگاؤ رکھتا تھا، لگن تھی اپنے کام سے، اس لیے وہ اتنا بہترین کام کرتا تھا. اب اگلے پیسیج میں بتایا جائے گا کہ ایک سال جب بارش کم ہوئی تھی تو کیسے نام دیو نے اپنے چمن کو اس قحط کے خشکسالی کے دور میں ہرا بھرا رکھا تھا. یہ جو نیکسٹ پیسیج جائے گا. ایک سال، ایک برس بارش بہت کم ہوئی. بارش، برکھا، برسات، یہ جو مونسون کا سلسلہ ہے برصغیر پاک و ہند میں وسط جولائی سے وسط ستمبر تک رہتا ہے. ایسا بھی تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ ان مہینوں میں بہت کم بارش ہوتی ہے، اور پھر بعض سالوں میں تو پھر وہ خشک سالی والا کام. ابھی تو ہمارے دور میں نہری نظام ہے جی، ہمارے دور میں ٹیوب ویلز ہیں، تو اس دور میں تو ایسا یہ والا کام نہیں تھا. تو اس لیے وہ پھر سارے زیادہ تر زمینیں بارانی ہی ہوتی تھیں جو دریاؤں سے کچھ دور تھیں. تو ایک سال بارش بہت کم ہوئی. جو زیر زمین پانی ہے اس کا ذخیرہ بھی کم ہو جاتا ہے جب بارش نہیں ہوتی، یہی پانی رس رس کر نیچے سٹور ہوتا ہے. تو ایک سال جب بارش کم ہوئی، کنوؤں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، نہ ہونے کے برابر رہ گیا. باولی سیڑھیوں والا کنواں، باولی کا مطلب پاگل بھی ہوتا ہے، لیکن سیڑھیوں والا کنواں. آپ اگر روہتاس فورٹ گئے ہیں تو وہاں پہ ایک سائڈ سے ایسے سیڑھیاں اترتی ہیں، آپ جانتے ہیں، تو آگے وہ نیچے کنواں ہے. تو وہ یہ ہوتا تھا کہ ہاتھیوں گھوڑوں پر بڑے بڑے برتن رکھ کر بندے ہوتے تھے اوپر، تو وہ پانی بھر کر جلدی باہر آ جاتے تھے، نہ کہ وہ ڈول کھینچتے رہیں اور تھوڑا پانی باہر آئے. اسی طرح بہت سے فلسطین کے اندر ایسے کنویں ہیں جس میں وہ پیغمبروں کے دور سے پرانے ہیں، جس میں سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں. ہمارے ہاں بھی جو یہ برصغیر پاک و ہند میں ایسے کئی کنویں ہیں جس میں سیڑھیاں گھوم کر بھی نیچے جاتی ہیں، یا یہ جو روہتاس والی تو ایک سائڈ سے اترتی ہے. تو سیڑھیوں والا کنواں جو ہے وہ باولی کہلاتا ہے.
تو ایک سال بارش کم ہوئی تو کنوؤں میں اور سیڑھیوں والے کنوؤں میں پانی نہ ہونے کے برابر رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، مصیبت آ جانا، یعنی اب پانی زندگی تھی۔ مولوی صاحب کو لکھنا چاہیے تھا کہ شہر کے تمام باغوں پر، یہ چونکہ یہ نامدیو مالی کی باغ کی بات نہیں وہ کر رہے ہیں، وہ باقی باغوں پر، چونکہ اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باغ ہرا بھرا تھا، آگے چل کے بتائیں گے نامدیو کا۔ تو کہنے کا مقصد ہے بابائے اردو کا کہ جو شہر کے تمام باغ تھے، پودے تھے، ان پر مصیبت آ گئی، ان کی بنیادی زندگی پانی ہے، پانی انسانوں کے لیے دستیاب نہیں تھا، پودوں کو کہاں سے ملتا؟ بہت سے پودے اور پیڑ درخت تلف ہو گئے، ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے، سوکھ کر ختم ہو گئے۔ تو کہتے ہیں بہت سے چھوٹے پودے اور بڑے درخت اور پیڑ جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال تھے، کمزور اور مرجھائے ہوئے تھے، پیلے پڑے ہوئے تھے، جیسے دق کی بیمار، ٹی بی کے جیسے بیمار ہوتے ہیں، تپِ دق ہو جائے، ٹیوبرکلوسس ہو جائے تو وہ اس بیماری میں جیسے چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، زرد رنگت ہو جاتی ہے اور انسان نڈھال لاغر کمزور ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ جو پودے بچے ہوئے تھے وہ نڈھال لاغر کمزور لگ رہے تھے۔ لیکن یہ جو بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ یہ شہر کے باغوں کی بات تھی، لیکن نامدیو کا چمن ایسا نہیں تھا، وہ ہرا بھرا تھا، سرسبز و شاداب تھا، حسب معمول جیسے پہلے ہوتا تھا، اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا مٹکا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا پانی دیتا، یعنی اسے اطلاع ملتی کہ فلاں کنویں میں کچھ میلا کچیلا گدلا پانی موجود ہے، یہ جمع ہو گیا ہے رس رس کر، تو وہ وہاں پہنچ جاتا اور وہاں سے وہ میلا کچیلا مٹیالا پانی لے کر آتا اور پودوں کی پیاس بجھاتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے۔ قحط خشک سالی اگر آپ لکھیں گے تو پورے میننگ نہیں ادا ہو پاتے۔ قحط بیسیکلی خوراک اور پانی کی قلت ہو جانے کو کہتے ہیں، تو یہاں مراد وہی ہے کہ خوراک کی اور پانی کی قلت ہو گئی تھی خشک سالی کی وجہ سے، تو چنانچہ لوگ ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، اوسان خطا ہونا، گھبرا جانا، ڈر جانا، لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، زندگی قائم رکھنا مشکل ہو گیا تھا، اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مہیا ہوتا تھا، یعنی بڑی مشکل سے کہیں سے اتنا پانی ملتا کہ پی سکتے، مگر اور پودوں کے لیے پانی کہاں سے آنا؟ مگر یہ خدا کا بندہ، یہ جو نامدیو ہے، کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا پانی اور اپنے پودوں کی پیاس تشنگی ختم کرتا، بجھاتا۔ جب پانی کی قلت کمی اور بڑی، مزید کم ہو گیا، تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے سر پر اٹھا کے لانا شروع کیا۔ جہاں کہیں اطلاع ملتی، دن کے وقت وہ پینے کے لیے جو رس رس کر کنوؤں بالوؤں میں نیچے پانی ملتا، تو وہ دن کے وقت انسانوں کا ہی کام آتا، تو یہ راتوں کو چلا جاتا، یا کافی دیر بعد جو ایک گھڑا پانی کا میسر آتا مل سکتا تو وہ لے کر آتا، تو راتوں کو بھی اس نے یہ مشقت شروع کر دی۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، کیچڑ مونس ہوتی ہے، تو مٹی ملا پانی ملی مٹی جو ہوتی ہے وہ کیچڑ کہلاتی ہے۔ تو پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیں کہ آدھا پانی ہوتا اور آدھی جو ہے وہ آدھا پانی ہوتا اور اس میں آدھی مٹی ہوتی جو وہ گھڑے میں پانی لاتا، لیکن یہی گدلا، یہی میلا پانی، یہی مٹیالہ پانی جو ہے وہ پودوں کے حق میں آب حیات تھا، آب حیات زندگی دینے والا پانی۔ ویسے تو آب حیات آپ جانتے ہیں حضرت خضر سے منسوب جو واقعہ ہے تو اسی کی طرف اشارہ ہے، لیکن مراد ہے کہ یہ حیات بخش پانی تھا جو مولوی صاحب کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہی جو میلا کچیلا پانی ہے یہ پودوں کے لیے وہی حیات بخش پانی تھا جسے پینے کے بعد وہ معروف تصور ہے کہ انسان مرتا نہیں ہے۔ تو مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں تو ساتھ وہ زرخیزی بھی شامل ہو جاتی، اس کنویں کو کچھ مٹی بھی آ جاتی، تو یہ مزید پودوں کے لیے مفید ہوتا، تو چنانچہ نامدیو کا چمن ہرا بھرا رہا۔ اب اگلی لائنز میں نامدیو کی سنسیئرٹی کا ذکر ہوگا کہ بھائی اپنی اولاد کو پالنے پوسنے کے لیے نام نہیں چاہیے ہوتا۔ اب ان دو لائنوں میں کہتے ہیں جی میں نے اس بے مثل شاندار جس کی کوئی مثال نہ ہو لاسانی کارگزاری پر، اچھے کام پر اسے انعام دینا چاہ، یعنی ہدیہ نذرانہ دینا چاہ، انعام کے طور پر کچھ دینا چاہ، تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا
کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں، پرورش کرنے میں کوئی انعام کا مستحق حقدار نہیں ہوتا. یعنی بھئی غربت ہے، اسرت ہے، تنگی ہے، تو کیا بھئی ایک باپ جو ہے یا والدین اپنے بچوں کو اس حالت میں اچھی خوراک دیتے ہیں، اچھی پرورش کرتے ہیں ان کی، تو ان کا کوئی انعام بنتا ہے؟ نہیں بھئی، یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو نامدیو کا کہنا یہ تھا کہ یہ پودے میری اولاد ہیں، تو اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں جیسے مشکل تنگی ہو تو لوگ پالتے پوستے ہیں، ایسے میں نے بھی اس مشکل وقت میں اپنے پودوں اپنے بچوں کا خیال رکھا ہے. اس میں انعام کیسا؟ یہ میری ذمہ داری تھی، میں انہیں بچاتا. کیسی تنگی ترشی ہو، کڑے حالات ہوں، مشکل حالات ہوں، تو وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے. بچوں کی جو نشو و نما ہے، بچوں کی جو دیکھ بھال ہے، ان کی خوراک کی فراہمی ہے، ان کی نگہداشت کا کام تو اسرت، تنگی، غربت، لاچارگی میں کرنا ہی پڑتا ہے. تو میں نے بھی ایسے ہی کیا. اس قید کے دوران میں نے اپنے بچوں جیسے پودوں کا خیال رکھا ہے. تو اس میں انعام کیسا؟ اب آگے بتایا جائے گا کہ جو شاہی باغ میں لے جایا گیا تھا اس دور میں، جب حیدرآباد دکن کے حکمران نے باغ لگوانا شروع کیا، تو اس میں بھی نامدیو کا کام سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ تھا. جب اعلیٰ حضرت عزت مآب، عزت لے کے میم الف اور اوپر مد ڈالتے ہیں، ہز ایکسیلنسی، جب عزت مآب حضور جناب نظام کو، حیدرآباد دکن کے حکمران کا جو شاہی نام تھا، لقب نہیں کہیں گے، خطاب تھا، وہ نظام کہلاتا تھا. تو نظام حیدرآباد دکن کو اورنگ آباد، یعنی یہ وہ شہر جس میں مقبرہ رابعہ دورانی واقع تھا، اورنگزیب کا آباد کیا ہوا، اورنگزیب عالمگیر کا، تو اس کی خوشگوار بھلی لگنے والی آب و ہوا میں، ماحول میں باغ لگانے کا خیال ہوا. یعنی ان کا ارادہ ہوا، انہیں یہ خیال آیا کہ اس عمدہ آب و ہوا والے شہر میں ایک شاہی باغ ہونا چاہیے. تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، جن کا خطاب تھا نواب سراج یار جنگ بہادر، ناظم تعلیمات، محکمہ تعلیم کے منتظم، کو تفویض ہوا کہ سپرد ہوا. تو جب باغ لگانے کا خیال حکمران حیدرآباد کو آیا، تو انہوں نے یہ ذمہ داری منتظم تعلیمات کو دی. ڈاکٹر سید سراج الحسن اس وقت ناظم تعلیمات تھے، تو ان کو دی. ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی، باغ لگانے کا شوق مشہور تھا کہ جہاں بھی باغ لگاتے ہیں عمدہ باغ لگواتے ہیں. تو اس میں وہ مشرقی اور مغربی اور مشرق وسطی والی ساری خوبیاں جمع کر دیتے ہیں، عمدہ باغ لگواتے ہیں. مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے. آپ کو ہم نے پہلے جب یہ سبق شروع کیا تھا فرسٹ پیسج میں بتایا تھا کہ یہ مغل آرکیٹیکچر ہے، مغل فن تعمیر کا شکار. وہ اس میں سینٹر میں مقبرہ ہوتا ہے. تاج محل ایسا ہے جس میں ایک سائڈ پہ جا کے مقبرہ بنایا گیا ہے. نہیں تو تمام باغوں کے اندر سینٹر میں مقبرہ ہوتا ہے، اور ارد گرد باقاعدہ فوارے لگائے جاتے ہیں چاروں طرف، اور بڑی فصیل بنائی جاتی ہے. جو 4 حصے بنتے ہیں ان کے اندر آگے چھوٹے قطعات بنا کر، پلاٹس بنا کر، ان میں پھولدار پھلدار پودے لگائے جاتے، تو خوبصورت باغ بناتے. اور سرخ پتھر کا زیادہ استعمال کرتے، سرخ اینٹ کا، مغل جو ہیں. تو یہ جو رابعہ دورانی کا مقبرہ ہے، یہ بھی اپنی بناوٹ کے اعتبار سے، ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے یہ مغل فن تعمیر کا شاکار تھا. تو یہ مدت سے، عرصے سے ویران، بے آباد اور سنسان ویران پڑا تھا. یعنی وہاں لوگوں نے آنا جانا بند کر دیا تھا. اس میں پودے نہیں لگائے جا رہے تھے، اس کی دیکھ بھال نہیں کی جا رہی تھی، وہ قابل سیر رہا ہی نہیں تھا. تو یہ کہ عرصے سے وہ ویران پڑا تھا، اور اب لوگوں نے وہاں جانا بند کر دیا ہوا تھا. یہاں تک جی ہم آج کے لیکچر میں پڑھ سکے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے آگے پھر اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.